السلام علیکم۔ علم اور سیاست کے چینل میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا ایڈیٹوریل 24 اپریل 2024 کا ہے اور ٹائٹل ہے اس کا ٹائز ود تہران۔ یہ ایک بہت اچھا انالیسز ہے۔ کیا ہم دنیا کی طاقتوں کے ساتھ ایسے ہی ان کی بات مانتے ہوئے اپنے مفادات کی قربانی دیتے رہیں گے؟ اس حوالے سے ایک اچھا تجزیہ ہے اور ایران کے صدر کا پاکستان میں آنا ایک بہت اچھا پولیٹیکل موو اس لحاظ سے ہے کہ جو پاکستان کی اور ایران کی ایک ٹینشنز جو بنی تھیں لاسٹ فیو منتھ پہلے، تو جو آپس میں ایکسچینج آف چھوٹے ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں چھوٹا سا کنفلکٹ ہوا تھا، تو اس حوالے سے ان تعلقات میں جو دراڑ آئی تھی، جو ایک گیپ ہوا تھا، اس کو جو ہے وہ کور کرنے میں ایک جو ایرانین پریزیڈنٹ ہیں ان کے وزٹ سے کافی فائدہ ہوا ہے۔ سو پہلے ہم ایڈیٹوریل کو گو تھرو کرتے ہیں، پھر اس کے انالیسز کی طرف چلیں گے، اس کو ورڈ ٹو ورڈ لرن کریں گے۔ دا آفیشیل وزٹ بائی ایرانین پریزیڈنٹ ابراہیم رائسی which ends today has been marked by mutual praise and promises to improve ties, particularly in the economic sphere. The significance of the trip has been enhanced by the prevailing geopolitical tensions in the region, particularly Iran's conflict with Israel, poor ties between Tehran and Western states, especially over the former's central role in the axis of resistance, as well as the unpleasant episode in January when Iran and Pakistan exchanged missile strikes. Thankfully, whatever bitterness was endangered by the later incident seems to have been forgotten, as Pakistan rolled out the red carpet for the Iranian leader. In Islamabad, Mr. Raisi met the President, Prime Minister and Army Chief, and later headed to Lahore and Karachi to meet the respective provincial leaderships. Trade topped the Iranian president's agenda, while security issues were also discussed. Mr. Raisi said the current level of bilateral trade was unacceptable and desired to see annual trade go up to $10 billion. Foreign sanctions, as well as the lack of proper banking channels, stand as major obstacles in enhancing bilateral commerce. Expanding the number of border markets can help remove these obstacles and bring socio-economic opportunities to border communities on both sides. Pakistan also seeks to expand foreign trade to improve its economic position. While searching for trade partners across the oceans should continue, we must work to expand regional commerce. As things stand, South Asia is among the world's least integrated regions, while assuming economic ties with India is more complicated. Pakistan should strive to improve trade relations with its western neighbors, Iran and Afghanistan. This can open pathways for Pakistani products to markets in Central Asia and Greater Eurasia. Regarding security matters, violent non-state actors operating in the common border areas present challenges to both states' security. Therefore, it is welcome that an accord was signed on security cooperation. Both countries' security forces should cooperate with each other to neutralize malign actors and manage border security. As for the Iran-Pakistan gas pipeline, the issue was obliquely referred to in a Pakistani statement, but there has been no major breakthrough. Mr. Raisi mentioned that some actors did not want to see
Pakistan-Iran relations grow. It is not important, he said. Dismissing critics, the US, meanwhile, has again cautioned that anyone doing business with Iran risks being sanctioned by America. Pakistan must take a long-term view of this problem. While ties with the US are important, should Pakistan seek American approval for all key economic and strategic decisions? Today, the US does not want the Iran pipeline to proceed. Tomorrow, if ties between Washington and Beijing nosedive and the US asks Pakistan to reconsider CPEC or our defense cooperation with China, will we comply? اور اینڈ پہ یہ ہمارا جو ایڈیٹوریل ہے اس میں کوشچنس ہیں جو ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان چھوڑا ہے ہمارے اسپیشلی پالیسی میکرز کے لیے، ہمارے ڈیسیژن میکرز کے لیے. اب ہم چلتے ہیں ایڈیٹوریل کے تشریح کی طرف، ووکیبلری کی طرف. سب سے پہلے تو جو مشکل ورڈ ہوں گے ان کے میں سینونیم اینٹونیم بھی بتاؤں گا، باقی نارملی آفیشیل سرکاری، جیو پولیٹیکل جو جغرافیائی لحاظ سے، ٹینشنز جو تنازعات ہیں، ایپیسوڈ واقعہ، قسط، ان پلیزنٹ غیر دلچسپ، ناپسندیدہ. دا آفیشیل وزٹ بائی ایرانین پریزیڈنٹ، دا آفیشیل یعنی کہ جو گورنمنٹ لیول پہ سرکاری طور پر یہ جو وزٹ تھی، یہ جو ایک ٹور تھا بائی ایرانین پریزیڈنٹ، ایرانی صدر کی طرف سے، ابراہیم رئیسی جن کا نام ہے. وچ اینڈس، یہاں پہ بڑا ایک آپ نے پورے جو ہمارا یہاں تک اوپر سنٹینس ہے اس کے اوپر غور کریں تو یہاں پہ بات شروع ہوئی ہے دا آفیشیل وزٹ. دا آفیشیل وزٹ کا مطلب ہے جو ایرانین پریزیڈنٹ نے اسپیسیفک وزٹ کیا اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ابراہیم رئیسی کی بات ہوئی، یہاں پہ کوما ڈالا ہے، یہاں پہ ایک بات تھوڑی سی تمہید باندھی گئی ہے. وچ اینڈس، یہاں پہ پھر اشارہ کیا ٹوڈے کہ آج ہی جو ختم ہوا ہے، ہیز بن مارکڈ. تو یہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا استعمال ہوا ہے. مارکڈ بائی، چونکہ یہ بن کا استعمال ہوا ہے تو یہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کو پیسو وائس میں جب یوز کیا جاتا ہے تو بن کا استعمال کیا جاتا ہے، اور بائی کا استعمال ہمیں بتاتا ہے کہ یہ پیسو وائس میں. میوچل پریز، آپس میں جو تعریفیں ہوئی ہیں ایک دوسرے کی. اینڈ پرومسز، اور وعدے. یہاں پہ دیکھا ہے آپ نے کومے کے بعد پھر سے جو ہمارے پاس کنجنکشن ہے اینڈ کا استعمال ہوا ہے. پرومسز، وعدے. ٹو امپروو ٹائز، ٹو امپروو، ٹو کے بعد جو یہ ایک پریپوزیشن ہے لیکن اس کے بعد تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم آتی ہے. ٹو امپروو ٹائز، جس سے جو تعلقات بہتر ہوں گے. پارٹیکولرلی یہاں پہ پھر کوما ہے. یہاں پہ دیکھیں کوئی ایک ضروری نہیں ہوتا کہ ایک سینٹینس میں کتنے کوما ہے. یہاں پہ دیکھیں ایک کوما ہے، دوسرا کوما ہے، تیسرا کوما ہے، چوتھا کوما ہے، اور یہاں پہ پورا سینٹینس کمپلیٹ ہو رہا ہے. پارٹیکولرلی ان دا اکنامک اسفیئر، خاص طور پر جو اقتصادی جو معاملہ ہے اس حوالے سے. دا سگنیفیکنس آف دا ٹرپ، دا سگنیفیکنس اس ٹرپ کے حوالے سے ہو رہی ہے. دا سگنیفیکنس آف دا ٹرپ، یہ ٹرپ، دا سگنیفیکنس اس کے متعلق جو سگنیفیکنس ہے اسپیسیفائی کیا گیا ہے کہ اس ٹرپ کی کتنی سگنیفیکنس ہے یا اہمیت ہے. ہیز بن انہانسڈ بائی، یہاں پہ پھر اگین بائی کا استعمال ہوا ہے، اور پریزنٹ پرفیکٹ کو پیسو وائس میں بدلا گیا. ہیز بن انہینسڈ، بڑھا دی گئی ہے. ہیز بن انہینسڈ بائی دا پریویلنگ جیو پولیٹیکل، بائی دا پریویلنگ یعنی کہ جو موجودہ چل رہے ہیں جیو پولیٹیکل ٹینشن، جغرافیائی جو تناؤ ہے، حالات میں تناؤ ہے، ان دا ریجن، خطے میں. پارٹیکولرلی خاص طور پر ایران، یہاں پہ دیکھیں کامن لگا کہ ایران یعنی کہ ایران کے کنفلکٹ، تنازعات ود اسرائیل، اسرائیل کے ساتھ. پور ٹائز بٹوین تہران اینڈ دا ویسٹرن اسٹیٹس، یہاں پہ ایک بات ہوئی ہے کہ الگ سے ہے. پور ٹائز بٹوین، چونکہ ویسٹرن جتنی بھی اسٹیٹس ہیں ان کو ایک پارٹی کہا گیا، یہاں پہ تہران کو کہا گیا. تو دو کے درمیان میں جب کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو بٹوین کہتے ہیں، جب زیادہ ہوں تو ان کو امنگ کہتے ہیں. پور ٹائز بٹوین تہران اینڈ دا ویسٹرن اسٹیٹس. تو یہاں پہ امنگ بھی ہو سکتا تھا کیونکہ تہران اور جو باقی ہے، لیکن ایک یونیلیٹرل ہے، یہاں پہ ایک تہران کا پوائنٹ ہے، باقی سارے کے سارے ایک جگہ پہ اس طریقے سے ہیں. تو کنیکٹنگ لائن سنگل ہے تو اس لیے بٹوین کا استعمال ہوا ہے. اگر ہر ایک الگ الگ سے ہوتا ہے یعنی کہ جو ویسٹرن اسٹیٹس ہیں یہاں پہ ایک الگ سے چائنا بھی ہو جاتا تو پھر یہاں پہ امنگ کا استعمال ہوتا ہے. ایک یہاں پہ ان کے درمیان میں
लिंकिंग कनेक्टिविटी ज़्यादा होती तो यहाँ पे मंग का इस्तेमाल हो सकता था। तेहरान एंड द वेस्टर्न स्टेट, तेहरान के और जो मगरबी ममालिक हैं, तेहरान जो कि ईरान का कैपिटल है, तो ज़्यादातर जब इंग्लिश में कई भी जगह पे जो इंटरनेशनल लेवल पे किसी कंट्री को मुखातिब करना हो तो उसके कैपिटल का जिक्र किया जाता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग वहीं पे हो रही होती है, स्पेशली ओवर द फॉर्मर्स सेंट्रल रोल। यानी कि खसूसन जो पहला कौन है, तेहरान, उसका जो किरदार है, सेंट्रल रोल उसका जो मरकज़ी किरदार है इन द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि जो एक रेजिस्टेंस हो रही है, एक जो रद्दअमल आ रहा है, उसमें जो मेन उसका रोल है एक्सिस, जो एक्सिस होता है जिसके गिर्द कोई चीज़ घूमती है, यानी कि रेजिस्टेंस जितनी भी एक रद्दअमल आ रहा है उसमें मरकज़ी रोल किसका है, तेहरान का, एज़ वेल एज़ द अनप्लेजेंट एपिसोड। और इसके साथ साथ जो एक नापसंदीदा एक वाक़या हुआ इन जनवरी में, व्हेन ईरान एंड पाकिस्तान एक्सचेंज मिसाइल स्ट्राइक्स, जब ईरान और पाकिस्तान के दरमियान में मिसल स्ट्राइक्स का आपस में एक्सचेंज हुआ था, तो ये भी एक नापसंदीदा वाक़या था। तो इस पूरे तनाज़ुर में देखा जाए तो ये एक जो प्रेसिडेंट है तेहरान के, उनका पाकिस्तान में आना बहुत अहम है। ये एक तमहीद बांधी गई है, पूरी पस मंज़र बनाया गया है सूरत हाल का। उर्दू में ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का सरकारी दौरा जो आज ख़त्म हो रहा है, बाहमी तारीफ़ और ख़ास तौर पर इक़्तिसादी शोबे में ताल्लुकात को बेहतर बनाने के वादों के साथ निशाने दर्द है। इस दौरे की अहमियत खित्ते में मौजूदा जोग्राफियाई सियासी कशीदगी, ख़ास तौर पर ईरान के इसराइल के साथ तनाज़ा, तेहरान और मगरबी रियासतों के दरमियान ख़राब ताल्लुकात, ख़ास तौर पर मज़ामत के महवर में साबिक से मुराद तेहरान के मरकज़ी किरदार के हवाले से और भी बढ़ गई है। जनवरी में नाखुशगवार वाक़या जब ईरान और पाकिस्तान के दरमियान मिसाइल हमलों का तबादला हुआ। अच्छा जी, ऑफिशियल ओहदेदार या फिर जो सरकारी ओहदा रखने वाले लोग होते हैं, एंडेंजर जिसका ख़तरा पैदा हो जाना, एनजेंडर जो पैदा किया गया, जेंडर से है, जेंडर जिस तरह एक नस्ल के बारे में होता है, एक तो रेस्पेक्टिव मखसूस जो उसके मुतालिक हो, प्रोविंशियल सूबाई लीडरशिप रहनुमा। अच्छा जी, थैंकफुली शुक्रिया इस बात का, वट एवर बिटरनेस जो भी कड़वाहट हुई थी, जो भी बदमज़गी हुई थी, वाज एंड जेंडर जो पैदा हुई थी, बाय द लेटर इंसिडेंट जो बाद में हमने ज़िक्र किया है वाक़े का, यानी कि जो जनवरी में आपस में मिसाइल एक्सचेंज हुई थी, सीम्स टू हैव बिन फॉरगॉटन, ये ऐसे लगता है जैसे भूल चुके हैं। सीम्स दिखाई देता है, टू हैव बिन फॉरगॉटन जिसको भुलाया जा चुका है, हैव बिन फॉरगॉटन जिसको भुलाया जा चुका है। एज़ पाकिस्तान रोल्ड आउट, जैसा कि पाकिस्तान ने खोला द रेड कारपेट, लाल जो कारपेट है, फॉर द ईरानियन लीडर, ईरान के रहनुमा के लिए, यानी कि उसको वेलकम किया गया रेड कारपेट के ज़रिए से, यानी इस्लामाबाद की बात हो रही है। कॉमा लगा है, मिस्टर रईसी मेट द प्रेसिडेंट, यहाँ पे एक बात है इन इस्लामाबाद, एक बात होगी कि इस्लामाबाद के बारे में अगर फोकस करें कि इस्लामाबाद में ये हुआ, मिस्टर रईसी मेट द प्रेसिडेंट, मिस्टर रईसी जो है वो पाकिस्तान के सदर से मिले। रईसी मेट, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। प्राइम मिनिस्टर एंड आर्मी चीफ, यहाँ पे अगेन एक और बात हो गई, और इन दोनों को हिस्सों को जोड़ा गया है कंजंक्शन के ज़रिए एंड, और ये दो शख्सियात हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड आर्मी चीफ, अगेन कोमा, एंड लेटर हेडेड टू लाहौर, और बाद में इसने यानी कि ये जो चले गए बाद में किधर, लाहौर एंड कराची की तरफ, टू मीट द रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल लीडर्स, ताकि वो मुतल्लिका जो सूबाई रहनुमा हैं उनसे मिल सकें। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का सरकारी दौरा जो आज ख़त्म हो रहा है, बाहमी तारीफ़ और ख़ास तौर पर इक़्तिसादी शोबे में ताल्लुकात को बेहतर बनाने के वादों के साथ निशान ज़द है। इस दौरे की अहमियत खित्ते में मौजूद सियासी जो खुशीदगी, ख़ास तौर पर ईरान के इसराइल के साथ तनाज़ा, तेहरान और मगरबी रियासतों के दरमियान ख़राब ताल्लुकात, ख़ास तौर पर मज़ामत के महवर। अच्छा, ये हमारा जो है ना ये पैराग्राफ आई थिंक प्रीवियस ही है। एजेंडा का मतलब है कि सामना होना, बायलैटरल दो तरफ़ा है, सैंक्शंस जो पाबंदियाँ, ऑब्स्टिकल्स जो रुकावट है, सोशो इकनॉमिक मुआशत और समाज से मुताल्लिक है। सो ट्रेड टॉप्ड,
یعنی کہ ٹریڈ جو ہے باہمی تجارت ہے اس نے ٹاپ کیا، سب سے اوپر رہی. دا ایرانین پریزیڈنٹس ایجنڈا، جو ایران کے صدر کا مقصد تھا، مطلب تھا، جو موضوع تھا. وائل سیکیورٹی ایشوز، جبکہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، مسائل ہیں، ور آلسو ڈسکسڈ، ان پر بھی بحث ہوئی. مسٹر رائسی نے بیان کیا، کہا دا کرنٹ لیول آف بائیلیٹرل ٹریڈ واز ان ایکسیپٹیبل، جو موجودہ سطح کا آپس میں تجارت ہے بائیلیٹرل، یعنی کہ آپس میں باہمی ٹریڈ تجارت، واز ان ایکسیپٹیبل، وہ ناقابل قبول ہے، یعنی کہ بہت لو ہے. اینڈ ڈیزائر ٹو سی، اور یہ خواہش کا اظہار کیا کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اینول ٹریڈ گو اپ ٹو $10 بلین، تاکہ سالانہ جو تجارت ہے وہ $10 بلین تک پہنچے. فارن سینکشنز، جو بیرونی پابندیاں ہیں، ایز ویل ایز دا لیک آف پراپر بینکنگ چینل، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بینکنگ سسٹم ہے اس کی نایابی، اس کا عدم موجود ہونا، اسٹینڈ ایز میجر آبسٹیکل، یہ ایک بڑی رکاوٹ بن کے کھڑے ہیں ان انہینسنگ بائیلیٹرل کامرس، جس سے باہمی تجارت کو بڑھایا جا سکے. ایکسپینڈنگ دا نمبر آف بارڈر مارکیٹس، اگر بارڈر کے اڑوس پڑوس میں یا بارڈر کے اطراف میں مارکیٹس کو بڑھا دیا جائے، کین ہیلپ ریموو دیز آبسٹیکل، اس سے پھر یہ جو رکاوٹیں ہیں ان کو ہٹایا جا سکتا ہے. اینڈ برنگ سوشو اکنامک اپرچونیٹیز، اور اس سے آ سکتی ہیں معیشت، اقتصادی اور سماجی مواقع، اپرچونیٹیز، مواقع ٹو بارڈر کمیونٹیز، جو بارڈر کے رہنے والی بستیاں ہیں، آن بوتھ سائڈ، دونوں اطراف. ایرانی صدر آئی تھنک کہ یہ میرے خیال میں اس میں کوئی چینج نہیں ہوا. چلیں ہم اردو کے بغیر ہی آگے موو کر رہے ہیں، آپ اس میں مقصد تو سمجھ گئے ہوں گے. ایکسپینڈ، وسیع کرنا، کامرس تجارت کو کہتے ہیں. انٹیگریٹڈ، ملا ہوا. ریزیوم، دوبارہ شروع کرنا. اسٹرائیو، کوشش کرنا. پاکستان آلسو سیکس ٹو ایکسپینڈ، پاکستان متلاشی ہے کہ وہ بڑھائے فارن ٹریڈ، بیرونی تجارت، ٹو امپروو اٹس اکنامک پوزیشن، تاکہ وہ اپنی اقتصادی صورتحال کو بہتر کر سکے. وائل سرچنگ فار ٹریڈ پارٹنرز، جبکہ یہ تلاش جاری ہے جو تجارت کے ساتھی ہیں. اکراس دا اوشنز شوڈ کنٹینیو، جو سمندروں تک پھیلا ہوا ہے اس کو جاری رہنا چاہیے. وی مسٹ ورک ٹو ایکسپینڈ، ہمیں لازمی طور پر بڑھانے پہ کام کرنا چاہیے. ریجنل کامرس، اپنے علاقے میں تجارت. ایز تھنگز اسٹینڈ، جیسے کہ چیزیں کھڑی ہیں، ساؤتھ ایشیا از امانگ دا ورلڈز لیسٹ انٹیگریٹڈ ریجنز، جو ساؤتھ ایشیا ہے یعنی کہ جنوبی ایشیا، یہ ان دنیا کے علاقوں میں شامل ہے جو آپس میں بہت کم جڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کی آپس میں انٹیگریشن نہیں ہے، روڈ کے ذریعے سے، بائی ایئر کے ذریعے سے، ریلوے کے ذریعے سے. وائل ریزیومنگ اکنامک ٹائز، جبکہ اقتصادی تعلقات شروع کرنے سے ود انڈیا کے ساتھ از مور کمپلیکیٹڈ، بہت دشوار لگتا ہے. پاکستان شوڈ اسٹرائیو، پاکستان کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے ٹو امپروو، کہ بڑھائے ٹریڈ ریلیشن، تجارتی تعلقات ود اٹس ویسٹرن نیبرز، جو اس کے مغربی ہمسائے ہیں، ایران اینڈ افغان، جو کہ مغرب میں ایران اور افغانستان ہے. دس کین اوپن پاتھ ویز، اس سے راستے کھل سکتے ہیں فار پاکستانی پروڈکٹس، پاکستان کی جو اشیاء ہیں، ٹو مارکیٹس، ان منڈیوں تک، ان سینٹرل ایشیا، جو کہ وسطی ایشیا میں ہیں، اینڈ گریٹر یوریشیا، جو یورپ اور ایشیا کے ساتھ ملنے والے ممالک ہیں، ان تک. اچھا جی، اس کے بعد ہے نان اسٹیٹ، یعنی کہ جو ریاست سے ہٹ کے ہوتے ہیں، جو خود سے اپنا آپ وجود بنا لیتے ہیں. اکارڈ، معاہدہ ہونا. کوآپریٹ، تعلق، تعاون کرنا. نیوٹرلائز، معمول بنانا یا جو مشکل چیزیں ان کو نرم کرنا. ملائن، برا بھلا کہنا. ریگارڈنگ سیکیورٹی میٹرز، اگر سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھا جائے، وائلنٹ نان اسٹیٹ ایکٹرز، جو ریاست کے علاوہ جو باقی کارکن ہیں، یہ کام کرنے والے ہیں. آپریٹنگ ان دا کامن بارڈر، جو باہمی مشترکہ بارڈر کے ایریا جو ہیں ان میں موجود ہیں اور وہ آپریٹ ہو رہے ہیں. پریزنٹ چیلنجز، یہ ایک چیلنج پیش کرتے ہیں ٹو بوتھ اسٹیٹ، دونوں ریاستوں کو سیکیورٹی کی یعنی کہ حفاظت کے حوالے سے. دیر فور، اس لیے اٹ از ویلکم دیٹ این اکارڈ واز سائنڈ، یہ خوش آمدید ہے یا خوش آئند بات ہے کہ آپس میں معاہدہ طے پایا ہے جس پہ سائن ہوئے ہیں آن سیکیورٹی کوآپریشن، جس سے سیکیورٹی میں آپس میں تعاون کیا جائے گا. بوتھ کنٹریز، دونوں ممالک، سیکیورٹی فورسز شوڈ کوآپریٹ، دونوں ممالک کی جو سیکیورٹی فورسز ان کو آپس میں تعاون کرنے کی ضرورت ہے. ود ایچ ادر، آپس میں، ٹو ڈیٹرمنائز
ملائن ایکٹرز، تاکہ نیوٹرلائز کیا جائے یا اس کے اثر کو کم کیا جائے جو ایکٹرز ہیں، اینڈ مینیج بارڈر سیکورٹی، اور جو بارڈر کے اطراف میں سیکورٹی ہے اس کی صورتحال کو بہتر کیا جائے۔ اس کے بعد اوبلیکلی، اوباشی یہ مشکل ورڈ ہے، انڈائریکٹلی سبٹلی، انڈائریکٹلی کے نام سے آپ اس کو زیادہ کریں، یعنی کہ جو انڈائریکٹلی بات ذکر ہوا، اوبلیکلی باریکی سے تھوڑا بہت، ڈائریکٹلی اس کا اینٹونیم ہے اسٹریٹ فارورڈلی، سیدھا سیدھا، بریک تھرو نیا کسی مسئلے کا حل تلاش کر لینا، مینشن ذکر ہونا، ڈسمسڈ نکال دینا، کاشنڈ احتیاط سے چلنا۔ ایز فار دا ایران پاکستان گیس پائپ لائن، جیسا کہ ایران اور پاکستان کی گیس کی جو پائپ لائن ہے اس کے حوالے سے، دا ایشو واز اوبلیکلی ریفرڈ، یہ بڑی باریکی سے ذکر کیا گیا تھا ٹو ان پاکستانی اسٹیٹمنٹ، پاکستان کی جو ایک بیان تھا، بٹ دیر ہیز بن نو میجر بریک تھرو، لیکن اس مسئلے کا حل کوئی واضح نہیں ہوا۔ مسٹر رئیسی مینشنڈ، مسٹر رئیسی نے ذکر کیا دیٹ سم ایکٹرز ڈڈ ناٹ وانٹ، کہ کچھ ایسے کارکن ہیں یا ایکٹرز ہیں جو یہ دیکھنا نہیں چاہتے، ٹو سی پاکستان ایران ریلیشنز گرو، کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات بڑھیں، اٹ از ناٹ امپورٹنٹ، یہ اہم نہیں ہے، ہی سیڈ، اس نے کہا، ڈسمسنگ کریٹکس، اور تنقید کرنے والوں کو اس نے اگنور کیا، نظر انداز کیا۔ دا یو ایس مین وائل، جبکہ امریکہ نے اسی دوران ہیز اگین کاشنڈ، دوبارہ محتاط کیا ہے، دیٹ اینی ون ڈوئنگ بزنس ود ایران، کہ کوئی بھی جو ایران سے بزنس کرے گا، رسکس بینگ سینکشن بائی امریکہ، اس کو یہ خطرہ ہوگا کہ اس پر پابندیاں لگائی جائیں۔ لانگ ٹرم، لمبے عرصے کے لیے، اپروول، منظوری ہونا، نوز ڈائیو، چھلانگ لگانا یا پھر پلنچ، ڈراپ ہو جانا، مبتلا ہو جانا، ریکنسیڈر، دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کمپلائنس، عمل درآمد کرنا، ایڈہیرنس اور اوبیڈینس اس کے سینونیمز ہیں، ڈیفینس اور ریزسٹنس اینٹونیمز ہیں۔ پاکستان مسٹ ٹیک اے لانگ ٹرم ویو، پاکستان کو لازمی طور پر ایک لمبے عرصے کے لیے یا ایک دور رس ویو لینا چاہیے آف دس پرابلم، اس صورتحال کا، اس مسئلے کا، وائل ٹائز ود دا یو ایس آر امپورٹنٹ، جبکہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اہم ہیں۔ شوڈ پاکستان سیک امریکن اپروول، کیا پاکستان کو منظوری لینی چاہیے فار آل کی اکنامکس اینڈ اسٹریٹجک ڈیسیژن، کہ جتنے بھی اس کے اقتصادی اور اہمیت رکھنے والے فیصلے ہیں، ٹوڈے آج، دا یو ایس ڈز ناٹ وانٹ دا ایران پائپ لائن ٹو پروسیڈ، آج امریکہ چاہتا ہے کہ ایران سے پائپ لائن کا منصوبہ آگے نہ بڑھے، ٹمارو، اگر آنے والے دن، اف ٹائز بٹوین واشنگٹن اینڈ بیجنگ نوز ڈائیو، واشنگٹن کی اور بیجنگ کے تعلقات آپس میں خراب ہو جاتے ہیں، اینڈ یو ایس آسک پاکستان ٹو ریکنسیڈر سی پیک، اور امریکہ پاکستان کو کہتا ہے کہ وہ غور کرے سی پیک پر، اور آور ڈیفنس کوآپریشن، یا پھر ہمارے جو دفاع کے معاہدے ہیں یا دفاع کا جو تعاون ہے ود چائنا، چائنا کے ساتھ، ول وی کمپلائی، کیا ہم دوبارہ اس پر عمل درآمد کریں گے؟ یہ اگین سوال ہے کہ آج امریکہ کو اگر ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات پسند نہیں ہیں اور وہ ہمیں ایران کے ساتھ جانے کے لیے روک رہا ہے، کل امریکہ کے اگر چائنا کے ساتھ تعلقات اسی طرح سے خراب ہوں گے تو کیا دوبارہ ہمیں پھر زیرو پہ آنا پڑے گا؟ ہم سی پیک کو بھی کنسیڈر کریں گے کہ اس کو بھی ہمیں کنٹینیو رکھنا ہے یا نہیں؟ سو یہ تھا آج کا ہمارا ایڈیٹوریل، اردو میں میں نے اس کو اپڈیٹ نہیں کر پایا، اس کے لیے معذرت۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، آپ لوگوں کی موٹیویشن کم ہو رہی ہے پڑھنے کے حوالے سے بھی، اور آپ لوگ کمنٹس بھی کم کرتے ہیں، تو اس لیے میں بھی تھوڑا سا لوز رہتا ہوں۔ آپ لوگوں نے ہی پیشن دینا ہوتا ہے، کمنٹس کے ذریعے سے، لائکس کے ذریعے سے، اس کو گروپس میں لازمی شیئر کیا کریں تاکہ ہم اپنے اس چینل کو ایک سکسیزفل پلیٹ فارم بنا سکیں جہاں پہ انگلش لرننگ ہو سکے۔ آگے فیوچر میں چل کے ہم انگلش کی مزید بھی کچھ اور چیزیں ایڈ کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو انگلش بولنے میں بھی، انگلش لکھنے میں بھی، اور انگلش اردو سے انگلش کو کنورٹ کرنے میں بھی آپ کو ساری آسانی ہوتی جائے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ سیشن میں۔ خدا حافظ۔